अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद इस चैनल के ऊपर। आज हम आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रहे हैं। इस तकरीर को सुनिए और अपनी कीमती राय से हमको नवाजिए। लीजिए तकरीर पेश है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतू क़ब्ल अन तमूतू वहासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और अज़ीज़ साथियों, ये एक हदीस पढ़ी है खुतबे के अंदर आप हजरात के सामने, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि मरने से पहले पहले मरो और अपने नफ्स का मुहासबा करो, जायज़ा लो उस दिन से पहले पहले कि इस नफ्स का मुहासबा किया जाए और जायज़ा लिया जाए। मौत एक ऐसा हादिसा है कि जिसका सामना हर इंसान बल्कि हर ज़ी रूह को करना है। एक दिन मौत मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक डाल करके रहेगी, भाई को बहन से जुदा करके रहेगी, औलाद को वालिदैन से दूर करके रहेगी। मौत एक यकीनी चीज़ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है और मौत के बारे में आज तक किसी का इख्तिलाफ नहीं रहा। मौत के आने का आज तक कोई इनकार नहीं कर सका। इनकार करने वालों ने तो नऊज़ बिल्लाह खुदा का इनकार कर दिया कि हम खुदा को नहीं मानते, रसूलों का इनकार कर दिया कि हम रसूलों को नहीं मानते। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है, इसका इनकार कोई भी शख्स आज तक नहीं कर सका। और इस बात पर भी सबका इत्तिफाक है कि किसी भी शख्स को इस बात का इल्म नहीं है कि उसकी मौत कब वाक़े होगी। अभी भी मौत आ सकती है, हो सकता हो 1 घंटे के बाद आ जाए, 1 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद आए, 1 माह या 1 साल के बाद आए, लेकिन मौत आना है ये यकीनी है। आज साइंस की तहकीकात कहाँ से कहाँ बामे उरूज तक पहुँच गई, लेकिन कोई साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि कौन सा इंसान किस दिन और किस तारीख में और किस घंटे में और किस मिनट में मरेगा, नहीं बता सकता। तो मौत एक यकीनी चीज़ है, इसका सामना और इसका मुकाबला हर इंसान को करना है। अब अगर इंसान इस दुनिया में रह करके गफलत की ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से रुखसत हो गया तो अब कुछ पता नहीं है कि वहाँ कैसे हालात का सामना करना पड़े, कैसे कैसे हालात उसको दरपेश हों, इस बात का इल्म नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह के गज़ब का और उसके गुस्से का और उसके अज़ाब का इंसान को सामना करना पड़ जाए। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरो इससे पहले कि मौत आए। मौत से पहले पहले मरो। किस तरह मरो? मौत से पहले मरने का क्या मतलब है? इसके उलमा ने 2 मतलब बताए। पहला मतलब तो ये है, तुम्हारी वो नफसानी ख्वाहिशात जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल में आए, तुम्हारे दिल के अंदर जो गुनाह करने के और जो नाजायज़ काम करने के और जो नाफरमानी और मासियत करने के दाइये और तकाजे पैदा होते हैं, उनको कुचल दो, उनको फना कर दो, उनको मार दो। यानी अपने ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दो, अपनी ख्वाहिशात पर ना चलो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मार दो। ये है पहला मतलब कि मौत से पहले पहले मरो। दूसरा मतलब उलमा ने यह बयान फरमाया कि मौत से पहले पहले मौत का ध्यान कर लो। कभी कभी इंसान को सोचना चाहिए कि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, और जब जाएंगे तो न पैसा साथ जाएगा, न दौलत साथ जाएगी, न बीवी न औलाद कोई भी साथ नहीं जाएगा, न कोठी और बंगला साथ जाएगा, न मालदारी और जमींदारी साथ में जाएगी, न रोब दबदबा और न जाहो जलाल इंसान का साथ में जाएगा, न ये दोस्त अहबाब इंसान के साथ में जाएंगे।
یہ دوست و احباب جن کے لیے انسان اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے. آج مسجد سے اذان ہو رہی ہو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ دوستی میں لگا ہوا ہے. اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ تجارت میں لگا ہوا ہے. اس کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے 10 منٹ نکال کر کے مسجد میں آئے. اللہ نے اتنا دے رکھا ہے اس کو، اور جب اللہ دے رہا ہے تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو انسان دوست و احباب کے چکر میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. یہ کل دوست و احباب ساتھ میں نہیں جائیں گے. انسان تنہا خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا. جب تک صحت ہے، انسان کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، اس وقت تک یہ سمجھتا ہے انسان کی ہم چو ما دیگر نیست، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. انسان تکبر بھی کرتا ہے، شیخی بھی بگھارتا ہے، اور ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے دوسروں کے اوپر، دوسروں کے حقوق کے اوپر ڈاکے بھی ڈالتا ہے. لیکن یہ خیال اس کے دل کے اندر نہیں آتا، اس کے ذہن کے اندر نہیں آتا کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ایک دن یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے. حالانکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیاروں کا جنازہ اٹھاتا ہے، اپنے ہی پیاروں کو زمین کے اندر دفن کر کے ان کے اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے. بہت سے انسان ایسے ہیں، الگ الگ حادثات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. انسان موجود ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. انسان موجود ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. وہ موجود ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب وہ اپنے پیاروں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، ان کو کندھے بھی دیتا ہے، اور زمین کے اندر دفن کر کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈال کر کے ان کو دفن کر دیتا ہے. لیکن یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا بھی ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ موت کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو نہیں آیا. اگر نہیں آیا ہے تو آئے گا. ابھی اس کا وقت تھا تو اس کے ساتھ پیش آیا، کل آپ کا وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ پیش آئے گا. اب عقل مندی تمہاری یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت میں جو حالات پیش آئے ان حالات کی تیاری کر لو. حدیث پاک میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ہر انسان ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے. پہلی نعمت الصحہ، صحت، طاقت، قوت، جوانی. دوسری نعمت والفراغ، یعنی فرصت کی نعمت ہے. تو پہلی نعمت جو ہے صحت کی، طاقت کی، قوت اور جوانی کی. جب انسان کو صحت کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے کہ ارے میاں ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں، ابھی تو بہت عمر جینا ہے، ہمیں بہت ساری زندگی پڑی ہے، نیک وقت ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. وہ انسان نیک اعمال کو ٹالتا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ صحت کی نعمت ختم ہو جاتی ہے. اب انسان کے اس کے خود کے جسم کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، گویائی کمزور ہو جاتی ہے، اور ہاتھوں میں جو پکڑنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے وہ صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، اور پیروں میں جو چلنے کی طاقت دی ہے اللہ نے وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے. انسان کے اس کے جسم کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور پھر انسان چاہتا بھی ہے کہ کوئی نیک عمل کر لے تو اپنے جسم سے مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. دوسری نعمت جو ہے فراغت کی ہے. فرصت کے لمحات جو انسان کو میسر ہیں ان فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ابھی جوانی ہے، اس جوانی کی عمر میں انسان بڑے سے بڑے پہاڑ ڈھو سکتا ہے، بڑی سے بڑی مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، اور اس جوانی کی عمر میں بہت ساری عبادتیں کر سکتا ہے، مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے. لیکن ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو زندگی کی شروعات ہوئی ہے، موقع ملے گا بعد میں کر لیں گے.
انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہ یہ نیک اعمال اور جو اللہ کی عبادت ہے، نوافل ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ کرنے کی عمر بڑھاپے میں آتی ہے۔ ابھی تو سوچتا ہے کہ جوان ہوں، جوانی کا مزہ لے لوں، زندگی کا مزہ لے لوں، لیکن اس کی ایک دن جوانی چلی جائے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا، ایک دن اس کی فرصت کے لمحات چلے جائیں گے، اس کی صحت چلی جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر انسان اس وقت نیکیاں کرنے کو سوچتا ہے جب وہ نیکیاں کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس وقت انسان گناہ چھوڑتا ہے جب وہ گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بھائی گناہ جب کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، اس وقت اگر آپ گناہ کو چھوڑیں تو یہ کمال ہے، لیکن آپ کے اندر جب گناہ کرنے کا مادہ نہیں رہ گیا، جذبہ نہیں رہ گیا، آپ کے اندر بہت ساری کمزوریاں آ گئیں، اب اگر آپ گناہ کو چھوڑ رہے ہو تو کوئی کمال نہیں ہے یہ۔ تو انسان ایسے وقت میں عبادت کرتا ہے جب وہ گناہ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجذوب قسم کے بزرگ سے، دنیا سے بالکل بے خبر، آخرت کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید ان بزرگ سے مذاق کیا کرتا تھا اور اپنے دربانوں سے کہہ دیا تھا کہ بہلول جب بھی میرے دربار میں مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ تو جب دل کرتا بہلول کا دربار میں پہنچ جاتے، جتنی دیر چاہتے بیٹھتے، چلے آتے۔ ایک دن دربار میں پہنچے، ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید نے مذاق کے طور پر کہا کہ بہلول میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ جو چھڑی میرے ہاتھ میں ہے، یہ چھڑی میں آپ کو بطور امانت دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے کہ اگر آپ کو اس دنیا کے اندر آپ سے بھی زیادہ بے وقوف کوئی شخص ملے تو میری طرف سے اس کو یہ چھڑی ہدیہ کر دینا۔ بہلول نے کہا ٹھیک ہے، وہ چھڑی لے لی، چلے آئے۔ بادشاہ نے تو بطور مذاق کہا تھا، اور بادشاہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہلول تم سے زیادہ احمق اور تم سے زیادہ بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی اپنے پاس رکھے رہے۔ ایک دن خبر ملی کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہیں، بستر پر لگ گئے ہیں، علاج ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے آئے ہارون رشید کی، پوچھا کہ بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہ کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ اب میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب اس دنیا کو چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا واپس کب آئیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آج پھر بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، یہ ایسا سفر ہے جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آیا کرتا، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ پھر پوچھنے لگے حضرت بہلول کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے، آپ نے اس سفر کے آرام و راحت کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے؟ کیا لاؤ لشکر اور فوج آپ نے بھیجی ہے؟ کیونکہ میں دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، جب بھی آپ کوئی سفر کیا کرتے تھے اس سفر کی 1 مہینہ پہلے تیاری ہوا کرتی تھی، اور اس سفر میں آرام و راحت کے تمام اسباب پیدا کیے جاتے تھے، سارے ساز و سامان کا انتظام کیا جاتا تھا، لاؤ لشکر اور فوج تیار کی جاتی تھی۔ آپ نے کتنا بڑا لشکر اور فوج تیار کی ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں کوئی باڈی گارڈ، کوئی لاؤ لشکر، کوئی فوج، کوئی سپاہی اور کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں جاتا ہے، انسان صرف اور صرف اس سفر پر تنہا جایا کرتا ہے، واپس نہیں آیا کرتا۔ تو پھر بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، تو آپ نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، اتنا لمبا سفر ہے اور آپ کو واپس بھی نہیں آنا ہے؟ بادشاہ سلامت نے پھر کہا کہ بہلول اس سفر پہ انسان تنہا جایا کرتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے ساتھ میں نہیں جاتی ہے۔ اب حضرت بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
آپ کی ایک چیز میرے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایک چھڑی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی امانت کے طور پر، یہ کہتے ہوئے کہ بہلول اگر تمہیں اس دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی مل جائے تو یہ چھڑی اس کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ آج میں یہ چھڑی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سے زیادہ بے وقوف شخص میں نے اس دنیا کے اندر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دنیا کے اندر جب سفر کیا کرتا تھا اس کا ساز و سامان، اس میں آرام و راحت کے تمام سامان کا انتظام کیا کرتا تھا، لاؤ لشکر اور فوج تیار کی جاتی تھی۔ آج اتنا لمبا سفر ہے کہ واپس نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو تم سے بڑا بے وقوف مجھے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ملا، یہ اپنی چھڑی بطور امانت رکھ لیجئے۔ اور یہ حضرت بہلول نے جو بات کہی ہے یہ حدیث کی روشنی میں ہے، القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، یعنی حدیث پاک میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو خوب دولت کمانا جانتا ہو، جو خوب پیسے کمانا جانتا ہو، پیسے سے پیسے بنانا جانتا ہو، دنیا کو دھوکے دینا جانتا ہو، چال بازی اور مکاری ساری اس کے اندر موجود ہو، اس کو ہوشیار اور عقل مند کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، اپنی مرضیات کو اللہ کے تابع کر دے، ہر لمحہ آخرت کی فکر رکھے۔ ایسا شخص جو ہے وہ ہے عقل مند، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں ہے۔ جس نے اپنی دنیا کی زندگی کو یوں ہی بیکار کر دیا اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، وہ شخص عقل مند نہیں ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ تو باری تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔